थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मेरा दो सवाल हैं नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन के मतलब। एक तो है कि ये जो पार्किंग चार्ज नोटिस होता है, ये क्या डिक्लेयर करना होता है? क्योंकि फॉर्म में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, वहाँ फिक्स प्लेंटी का है, लेकिन ये PCN का नहीं है जो आपको कौंसल की तरफ से मिलती है या प्राइवेट लैंडलॉर्ड की तरफ से मिलती है पार्किंग की। और दूसरा सवाल है क्या है, वो भी फिक्स प्लेंटी FNC के मतलब क्या है? वो मुझे नोटिस आया था कि आपकी गाड़ी जो है वो इंश्योर में फेलियर टू इंश्योर शो हो रही है, तो उसका मैंने £100 फाइन तो दे दिया था, लेकिन वो एज अ वार्निंग थी या क्या था? फिक्स प्लेंटी थी, और मेरी कार जो थी वो गैराज में खड़ी थी, उसको मैं ऑन ऑफ नहीं किया था, लेकिन रोड ऑफ नहीं किया था, लेकिन चला नहीं रहा था। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात आती है फिक्स पेनल्टी नोटिस की, तो उसमें तो उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि ये कोई एडवर्स इफेक्ट आपकी जो एप्लीकेशन होती है नेशनलाइजेशन में इसमें नहीं करेगा, बिकॉज वो डिसरिगार्ड करते हैं फिक्स पेनल्टी नोटिस को। लेकिन जारी बात है, अपनी जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है ऑफेंसेस की, उसमें अदर के अंदर अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आप जितना खुल के बयान करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, दैट इज़ बेटर। और जहाँ तक बात आती है कि कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उन्होंने बोला है कि फ़िक्स पेनल्टी नोटिस उनकी पॉलिसी के अंदर है कि कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेंगे आपकी एप्लीकेशन पे, अनलेस एंड अनटिल आपको कोर्ट से कन्विक्शन हुई हो। एक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कभी कभी जब ये आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जी हमने तो कोर्ट में प्लीड गिल्टी कर दिया था, हमारी तो कन्विक्शन ही नहीं हुई थी। दैट इज़ टेक्निकली कन्विक्शन, बिकॉज आपने कोर्ट में गिल्टी प्लीड किया। लेकिन यहाँ इस सिचुएशन डिफरेंट है, आपको फिक्स पेनल्टी नोटिस मिला है। इसी तरह इंश्योरेंस की बात करते हैं, जो वो क्लॉज लगता है वो आपको कोर्ट से लगता है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं विदाउट इंश्योरेंस, लेकिन आपके केस में DVLA ने शायद आपसे रब्ता किया है कि मे बी गाड़ी आपने किसी ऐसे प्रेमिसेस पे लिखी हुई थी जहाँ इसके लिए मैंडेटरी था कि आपके पास इंश्योरेंस हो, और वो फिर आपने फिक्स पेनल्टी नोटिस दे के इंश्योरेंस करवा ली। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ आप कोर्ट के साथ इन्वॉल्व नहीं थे और आपने फिक्स पेनल्टी नोटिस के साथ अपने इशू को रिजॉल्व कर दिया था, तो फिर होम ऑफिस की पॉलिसी ये बोलती है कि हम उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन पे नहीं आने देंगे। ये पॉलिसी है उनकी जहाँ तक बात आती है नेचुरलाइजेशन की। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तारिक भाई, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू फॉर आस्किंग। जी, मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन करने थे कि मैं अभी फर्स्ट एक्सटेंशन जो है वो करवा ली है, तो ये पूछना था कि अब सेकंड की दफा भी यही सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी स्पाउस विजिट में? ओके। तो क्या
سیکنڈ پہ بھی ساری ریکوائرمنٹس یہی ہوں گی جو ابھی کی تھی, اور اس کا جو کورس ہے انگلش کا وہ لائف ان دا یو کے, بس وہ لاسٹ وہی ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کرنا ہوگا؟ تو پلیز یہ مجھے اس کا آنسر کر دیجیے گا. اور میں فون پہ ہی ہوں کیونکہ میں ٹی وی سے دور ہوں کہیں پہ, تو میں نے کہا آپ سے رابطہ کر لوں, ابھی آپ آئے ہوں گے. آلرائٹ, بڑی مہربانی, تھینک یو میم. بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک بات, تھینک یو میم, جہاں تک بات آتی ہے ایکسٹینشن کی, تو جو مینڈیٹری کی ریکوائرمنٹ میں سے ایک ہوتی ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ, یعنی کہ ہر ایکسٹینشن پہ آپ کو اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ پہلی دفعہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہوتی ہے انیشیل اپلیکیشن پہ, چاہے وہ انٹری کلیئرنس ہو یا آپ اس کنٹری میں آلریڈی تھیں اور آپ سوئچ ہوئی ہیں اسپاؤس ویزے پہ. سیکنڈ ٹائم آپ کو فائنینشیل انفارمیشن اپنی ریپیٹ کرنی پڑتی ہے, پروف کرنی پڑتی ہے دوبارہ ایکسٹینشن کے وقت. اینڈ فائنلی فائنینشیل انفارمیشن آپ کو پروف کرنی پڑتی ہے سیٹلمنٹ اپلیکیشن کے وقت. اگر آپ کی کوئی اولاد ہو جاتی ہے اس پیریڈ کے دوران, انلیس دے آر برٹش سٹیزن, کیونکہ اگر وہ برٹش سٹیزن ہے تو فائنینشیل ریکوائرمنٹ آپ کی نہیں بڑھتی, لیکن اگر ان کے پاس بھی لیو ٹو ریمین ویزا ملتا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے آپ کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ اس حساب سے بڑھ جاتی ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کے جو اسپاؤس ہوتے ہیں وہ برٹش نیشنل ہوتے ہیں یا انڈیفینٹ کے اوپر ہوتے ہیں, تبھی یہ لوگ آتے ہیں اپینڈکس ایف ایم کے انڈر, تو بچے آٹومیٹکلی برٹش ہوتے ہیں انلیس ریفیوجی اسٹیٹس ہو, آپ کے پارٹنر کے پاس ہیومینیٹیرین پروٹیکشن ہو یا وہ یورپین رائٹ والا ویزا ہو, تو پھر آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر سٹیج پہ ایون سیٹلمنٹ کے اوپر فائنینشیل ریکوائرمنٹ آپ کو میٹ کرنی پڑتی ہے. وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیلف امپلائمنٹ کی بیس پہ میٹ کر رہے ہیں, کیش سیونگ کی بیس پہ میٹ کر رہے ہیں یا امپلائمنٹ کی بیس پہ میٹ کریں, بیکاز ہر ایک کا ریکوائرمنٹ سپریٹ ہوتی ہے. جہاں تک انگلش ٹیسٹ کی بات ہے, جب آپ ایکسٹینشن کرتے رہتے ہیں تو ہوم آفس ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہو, جو آئدر ٹرینٹی آئلز, اور آئی تھنک اب ایک اور سینٹر ہے جو ایڈ ہو گیا ہے, کیونکہ جو یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے 2 سال کی. اس کے بعد جب آپ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں, اگین آپ کے پاس انگلش لینگویج ٹیسٹ ہونا چاہیے اینڈ آپ کے پاس لائف ان دا یو کے ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو بیسکلی جو ایک ایکسٹرا ٹیسٹ ایڈ ہو جاتا ہے سیٹلمنٹ اپلیکیشن کے اندر, وہ لائف ان دا یو کے ٹیسٹ ہے. ادروائز انیشیل اپلیکیشن ایکسٹینشن پہ آپ کو صرف انگلش ایبلٹی اپنی پروف کرنی ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اللہ حافظ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. وعلیکم السلام. طارق بھائی, پہلے بھی آپ سے 1-2 دفعہ بات ہوئی ہے. ہمارا نا 7 ایئر بیس پہ لگا تھا ویزا, تو اس کی ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ہماری 15 تاریخ ہوگی سپٹمبر کو, ٹھیک ہے. تو ہم یونیورسل کر لے رہے ہیں, میں اور میری بیوی دونوں, ہم جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں. تو ہم نے فی ویور کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, 5 ویک ہو گئے ہیں, ویسے نا 5 ویک سے اوپر ہو گیا ہے, منڈے کو 5 ویک ہوئے تھے. تو میں نے پوچھنا کہ اگر وہ لیٹ ہو جائے تو, یعنی کہ بتایا کہ 15 سپٹمبر کو فنش ہوگا ایکسٹینشن کا ٹائم, تو اس کے بعد جو ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہے, یعنی کہ اگر زیادہ ہو جائے تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ 15 سپٹمبر سے اوپر گزر جائے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یونیورسٹی ہر مہینے کی 21-22 کو ملتا ہے, یعنی کہ 3-4 دن کے بعد ملے گا. اس کے بعد کیونکہ نیکسٹ ٹائم جو اگر اگلا مہینہ 15 تک, تو ہمارا ویسے ہی وہ ایکسٹینشن کا ٹائم, سوری کارڈ کا ٹائم ختم ہو جائے گا جو ہمارے پاس, جو ہمارے ریزیڈنس کارڈ ہے. تو اس کے بعد ہمیں ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے یونیورسٹی کو کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا وکیل بولتا ہے کہ ان کے سسٹم ہی ہوتا ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو ویسے ہی کیونکہ آپ کے نئے کارڈ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے ایکسٹینشن کے لیے, فیور آلریڈی آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے, تو آپ کو ان کو انفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میری کویشچن تھے, پلیز دو. اوکے, ذرا غور سے میرا سوال کا اپنے جواب سن لیجیے گا. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے فی ویور کی, پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ ہوم آفس کیا کہتا ہے اپنی پالیسی کے اندر, اور پھر مجھے اس پالیسی میں ایشو کیا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. جہاں تک بات ہے ہوم آفس کی, وہ کہتا ہے کہ جی آپ فی ویور اپلائی کریں, اور اگر فی ویور کے دوران آپ کا ویزا نہیں لگتا, ہم لوگ فی ویور آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے, تو آپ ویٹ کریں جب تک ہم آپ کو فی ویور کا جواب دیتے ہیں. بیکاز جب ہم فی ویور کا جواب دیں گے تو ہم آپ کو 10 دن دیں گے, اس کے اندر یا تو آپ نئی اپلیکیشن ڈالیں گے پیسے دے کے, یا اگر ہم نے فی ویور آپ کا اپروو کر دیا ہے تو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں, آپ اگلے 10 دن کے اندر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. لیکن جہاں مجھے پرابلم ہے ہوم آفس سے, کہ پالیسی میں فی ویور کی یہ بولتے ہیں کہ سیکشن 3C آپ اس کے اندر ہیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے. ان ادر ورڈز اگر ہم سیکشن 3C کو دیکھیں تو قانون میں سیکشن 3C یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈالی ہو, اور اگر آپ کا ویزا ختم ہو جائے تو انڈر سیکشن
3C آپ کی لیو چلتی رہتی ہے, کنٹینیوس رہتی ہے, آپ کو ورک کا رائٹ ہے, باقی سارے رائٹ ہے. جو فی ویور ہوتی ہے یہ اپلیکیشن نہیں ہوتی, یہ ریکویسٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے دوران, آپ کی لیو 3C سے کور نہیں ہوتی ٹیکنیکلی اسپیکنگ. لیکن ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ بالکل یہاں رہ سکتے ہیں, ہم کوئی آپ کے اوپر ایڈورس افیکٹ نہیں کریں گے اور ہم آپ کو 10 دن دیں گے نئی اپلیکیشن ڈالنے کے لیے. تو پہلا سوال یہ آتا ہے مجھے لوگوں کا کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمارا ویزا ختم ہو گیا ہے, تو کیا ہم پیسے ڈالیں اپنی اپلیکیشن پہ یا ہم ویٹ کریں؟ تو اس کا تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ نے فی ویور ڈالا ہی اس لیے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اپلیکیشن ڈالنے کے لیے, تو پھر آپ لون لے کے کیوں اپنے اوپر بوجھ کھڑا کر رہے ہیں؟ پھر آپ ویٹ کریں فی ویور کے جواب کا, اور اللہ کرے آپ کو فی ویور مل جائے, کیونکہ اگر نہیں ملتا تو پھر آپ کو وہ ادھار لینا پڑے گا, لوگوں سے لون لینے پڑیں گے یا کریڈٹ کارڈ پہ اپنا کچھ کرنا پڑے گا ٹو پے دس ہوم آفس فی. ایشو یہ آتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا طارق بھائی پھر جو گیپ آئے گا جب ہم 10 سال اپنے پورے کر لیں گے, تو اس گیپ کے دوران پھر ہوم آفس تو ہمیں کہے گا کہ جی آپ نے تو ریکویسٹ ڈالی تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوم آفس کی جو 10 ایئر کی پالیسی ہے وہ خود کہتی ہے کہ جی کوئی اگر ایسی اپلیکیشن میں گیپ آتا ہے جو ہماری غلطی سے آیا ہے, ہم اس کو اگنور کریں گے. تو ظاہری بات ہے جہاں تک آپ کا پوائنٹ آف ویو, یہ گیپ ہوم آفس کی غلطی سے آیا ہے کیونکہ آپ فی ویور کا ویٹ کر رہے تھے, ہوم آفس نے ٹائملی مینر پہ ڈیسیجن نہیں دیا اور آپ کی لیو ختم ہوگی, اور ہوم آفس کی پالیسی کہتی تھی کہ جی ہم کوئی ایڈورس افیکٹ آپ کے اوپر اس لیو کا نہیں آنے دیں گے. تو جی میرا تو 10 ایئر لیگلی پورا ہو گیا. تو آئی تھنک ایم پریٹی شیور کہ وہاں بندے سیف ہوں گے کیونکہ یہ پالیسی یہ بات بولتی ہے. پرابلم کہاں رائز ہوتی ہے, ہم اس پہ آ جاتے ہیں. وہاں تھوڑا مکس بیگ ہے. پہلی پرابلم ارائز ہوتی ہے کہ یونیورسل کریڈٹ والے, آپ کو پتہ ہے جب سے یہ نیا سسٹم آیا یونیورسل کریڈٹ کا, دے بیکم ریئلی ہارش. یعنی کہ جن لوگوں نے بھی یونیورسل کریڈٹ اپلائی کیا اور ان کے پاس نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے اسپاؤس کے پاس, انہوں نے ان کو نہیں دیا جوائنٹ بینیفٹس بیکاز دے آر ریئلی لکنگ ان ٹو دی امیگریشن. اب سرٹن کیسز میں نے سنے لوگوں سے جنہوں نے کہا ہے کہ جی کیونکہ ہم نے فی ویور ڈالا ہوا تھا, ہمارا ویزا ختم ہو گیا, یونیورسل کریڈٹ نے ہمیں بولا ہے کہ جی ہمیں اپلیکیشن کا پروف دو. ہم نے ان کو فی ویور جو ڈالی ہوئی ہے اس کا پروف دیا, یونیورسل کریڈٹ والے کہتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کا یونیورسل کریڈٹ روک رہے ہیں جب تک آپ پراپر اپلیکیشن نہیں ڈالیں گے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی پرابلم ہمارے ساتھ کریٹ نہیں کی. تو کنسسٹنسی نہیں ہے اپلیکیشن کے اوپر, یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کون سی والے کیٹیگری میں آئیں گے. آیا جب آپ نے فی ویور ڈالا یونیورسل کریڈٹ ول بی ہیپی ود دیٹ اپلیکیشن, یا کہیں گے نہیں جی ہمیں تو پراپر اپلیکیشن چاہیے کیونکہ فی ویور اپلیکیشن نہیں ہوتی, ریکویسٹ ہوتی ہے. تو کنسسٹنسی نہیں ہے اپلیکیشن آف, کہتے ہیں نا کہ پالیسی کس طریقے سے فالو کرنی چاہیے, جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. سملرلی میں نے لوگوں سے سنا ہے, انہوں نے کہا ہے, میں صرف بات کر رہا ہوں جو لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے فی ویور ڈالا ہوا ہے, ہمارا ویزا ختم ہوا ہے, رائٹ ٹو ورک ہم نے کنفرم کیا اور وہ ہوم آفس نے دے دیا ہے رائٹ ٹو ورک. تو یہ ایک اچھی بات ہوم آفس کا رہی ہے کہ اگر فی ویور آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کا ویزا ختم ہو گیا تو رائٹ ٹو ورک وہ آپ کو دے رہے ہیں کنفرم کر کے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اینڈ دس از ویری کمپلیکیٹڈ, مجھے پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا 3C اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ہوم آفس کو یہ چاہیے تھا میری نظر میں کہ جب فی ویور والی پالیسی لے کے آئے ہیں تو کلیئرلی سیکشن 3C کو امینڈ کر دیتے یہ بولنے کے لیے کہ جو آپ کی فی ویور کی اپلیکیشن ہے یہ 3C کے اندر کور ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ 3C کے پرابلم یہ ہے کہ جو فی ویور کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس کو اپلیکیشن نہیں بولتے, یہ لوگ ریکویسٹ بولتے ہیں. اگر آپ اپنا فارم بھی جا کے دیکھیں نا, اس میں نہیں لکھا ہوگا اپلیکیشن, لکھا ہوگا ریکویسٹ ہے یہ فی ویور کی. تو وہاں تھوڑا سا گرے ایریا آ جاتا ہے. تو پھر میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, اور میں اگر آپ میرے پرانے شو دیکھ رہے ہیں, کہ پلیز 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 نمبر 1 بہت پہلے فی ویور ڈال دیں, بڑے آرام سے ایٹ لیسٹ 2.5 منتھ 2 منتھ پہلے ڈالیں فی ویور, تاکہ ٹائملی مینر پہ جواب آ جائے فی ویور کا, تاکہ آپ ٹائملی مینر پہ آپ کا ویزا بھی ختم نہیں ہوا اور آپ اپنی ایکسٹینشن ڈال دیں. اگر خدا نخواستہ آپ کا ویزا ختم ہونے کو آیا, دین اے چوائس یو ہیو ٹو میک کہ آیا آپ ویٹ کریں گے یا آپ پیسے دے دیں گے. اب وہ ساری بات پھر آ جاتی ہے آپ کے پرسنل ویو کے اوپر, پرسنل مالی حالات پہ, آپ کے فائنینشیل سچویشن کیا ہے. بیکاز ایوریج آپ سمجھ لیں جو ایک فیملی سائز ہے وہ 3 to 4 ہے, 4 ایوریج فیملی سائز ہے. 2800 پاؤنڈ کو جو کہ ایوریج ہے کاسٹ اپلیکیشن کی ود IHS ہوم آفس فی اینڈ اپوائنٹمنٹ فی, 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 12,000 سے اوپر
یہ کاسٹ بن جاتی ہے، یعنی کہ لوگ ہر 2.5 سال بعد اپنے لون ہی اتارتے ہیں 12 ہزار کے. تو اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے دین یو آر بائی چوائس کی بات نہیں ہے، پھر آپ ہر حال میں ویٹ کریں گے، بیکاز نیسیسٹی آپ کی یہ بولتی ہے کہ بھئی پیسے نہیں، میں ادھار کیوں اٹھاؤں، میں ویٹ کروں گا. سو آئی تھنک دوز آر دا تھنگز یو ہیو ٹو کنسیڈر، بیکاز دیر از نو رول اور فاسٹ کہ ہاں جی آپ یہ کر دیں، بیکاز دس از ہاؤ اٹ از. اور یونیورسل کریڈٹ والے بالکل ایڈورس افیکٹ لے سکتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ چینج آف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، آپ کو یونیورسل کریڈٹ والوں کو بتانا ہوتا ہے. آئی ایم جسٹ بینگ ویری آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ود یو. تو آئی تھنک یہ آپ نے اب ڈیسیجن لینا ہے کہ آیا میں ادھار لے کے لون لے کے لوگوں سے اپلیکیشن ڈال دوں یا میں پھر اپنے ڈیسیجن کا ویٹ کروں. نارملی لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اگر آپ لون لینے لگے ہیں تو کیوں اپنے آپ کو آپ اتنا ایڈورسلی افیکٹ کر رہے ہیں، مالی حالات اپنے کیوں اتنے برے کر رہے ہیں. لیکن آف کورس اس کا ڈاؤن سائز یہ ہے کہ یونیورسل کریڈٹ اس پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے، بٹ دیٹ از واٹ اٹ از. لیکن یونیورسل کریڈٹ والوں کو بھی اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہاں یہ پرابلمس ہیں لوگوں کو کیونکہ کووڈ کی وجہ سے. تو دے آر سرٹن ڈپارٹمنٹ یونیورسل کریڈٹ کی وہ ویری نہیں کرتے کوئی ایشو آپ کے ساتھ اگر آپ ان کو پورا ایکسپلین کریں کہ جی دیکھیں یہ سب کچھ ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، انہوں نے میری اپلیکیشن ٹائملی مینر پہ نہیں کی، بٹ دس از دا فیکٹ. تھینک یو سو مچ. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے آف کورس آئی ٹیک سم مور کالز اور ہم اور سوالوں کا بھی جواب دیں گے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی طارق بھائی عمران بول رہا ہوں. کوشچن میرا یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے نا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے، برٹش پاسپورٹ، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نا ریفرنس نہیں مل رہا ہے. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ کوئی اور اس کا سولوشن ہے؟ ریفری نہیں ہے ان کے پاس. بس یہی کوشچن ہے میرا، پلیز اگر اس کو ایکسپلین کر. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں نارملی لوگ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں جب انہوں نے یہاں کوالیفائنگ پیریڈ پورا کر لیا ہو، انلیس کوئی شخص 2012 سے پہلے انڈیفینٹ ملا ہوا ہے. لیکن اب تو تقریباً اس کے بعد سے ساروں کے کوالیفائنگ پیریڈ از منیمم 5 ایئرز یا 10 ایئرز. تو ایم ویری سرپرائزڈ بٹوین یو اینڈ آئی کہ ان کو 2 ایسے شخص نہیں مل رہے جو ولنگ ہیں ان کے لیے کہ وہ ان کے کریکٹر ریفرنس دے سکیں. اینڈ آف کورس یہ ہوم آفس کے لیے بھی پھر بڑی پرابلم کی بات ہوتی ہے کہ کیوں کوئی ان کو 2 ایسے شخص نہیں مل رہے جو ان کو کریکٹر ریفرنس دے رہے ہیں. مطلب ایک تو جی پی ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ ود. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ رادر دین میکنگ اے کمپیلنگ کیس کہ بھئی مجھے کریکٹر ریفرنسز نہیں مل رہے انلیس ان کو اللہ نہ کرے کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو، اور اس صورت میں بھی یعنی کہ ہی از وانڈریبل، مینٹل ہیلتھ کوئی پرابلمز ہیں، لیکن اس صورت میں بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کے کنسلٹنٹس اور آپ کے نرسز جو ہوتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں. تو آئی ایم فائنڈنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ. تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ پلیز ان کو ریکویسٹ کریں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے سال وہ اس ملک میں رہے ہوں تو ان کے پاس 2 ایسے جاننے والے نہیں ہیں اور ناٹ ویلنگ ٹو گیو ہم ریفرنس. اور اگر کوئی جاننے والا ریفرنس نہیں دے رہا دین آف کورس ون ہیز ٹو انویسٹیگیٹ کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے جاننے والے ان کو نہیں دے رہے ریفرنس. بیکاز 10 سال میں یا 5 سال میں منیمم یو میٹ سو مینی پیپل. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایکسکلوڈیڈ رہیں اور کوئی آپ کو جاننے والا نہیں انلیس دے آر مور ریزنز بیہائنڈ اٹ. دیٹ از وائی میرے خیال سے کہ رادر دین میں آپ کو بولوں جی یہ حل ہے، ون ہیز ٹو فرسٹ انویسٹیگیٹ. ان کو بولیں کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں، وہ ان سے انویسٹیگیٹ کریں بیٹھ کے کہ بھائی وائی کہ 2 لوگ آپ کو تیار نہیں ہیں بولنے کے لیے کہ یو آر آف اے ساؤنڈ کیریکٹر. بڑی بیسک چیز ہے بولنا کہ ہاں یار میں آپ کو جانتا ہوں، یو آر آف اے ساؤنڈ کیریکٹر. اگر 2 لوگ ایسے بندے کو نہیں مل رہے بولنے کے لیے دین دیر از سم سیریس انویسٹیگیشن دیٹ ہیز ٹو بی ڈن کہ بھائی اتنے سال اس ملک میں رہے ہو، کیوں 2 لوگ ایسے نہیں ہیں جو یہ بولنے کے لیے راضی ہیں کہ یو آر آف اے ساؤنڈ کیریکٹر. سو پلیز اس کو کہیں جا کے کمپٹنٹ جگہ سے ایڈوائس لیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال سر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام طارق صاحب، میں فرحان بات کر رہا ہوں نیو کاسل سے. خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل فرحان، تھینک یو سو مچ فار یور کال. آپ سے 2 سوال پوچھنا ہے کائنڈلی. میں برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں اور میں نے اپنی وائف کے لیے اب ILR کے لیے اپلائی کرنا ہے. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کائنڈلی کنفرم کر دیں کہ میری مسز نے B1 کا ہی ٹیسٹ ہے، اور دوسرا یہ میں بھی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا اب جو ہے ہم جو B1 ٹیسٹ ہے وہ پیئرسن سے بھی دے سکتے ہیں. جی تو لاسٹ ٹائم تو ہم پہلے ٹرینیٹی کے لیے جاتے تھے، لیکن اب پیئرسن جیسے نیو کاسل میں بھی ہے. تو بس یہ کائنڈلی کنفرم کر دیجیے گا کہ ایک تو یہ کہ B1 وہ دے گی ILR کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ پیئرسن سے بھی دے سکتی ہے. بڑی مہربانی ہوگی. جی بالکل، انہوں نے وہ ایڈ کر دی ہے. آئی تھنک 2 اور ٹیسٹ انہوں نے ایڈ کیے ہیں، لیکن پیئرسن از ون آف دیم. اور پلیز مہربانی یہی کر لیں کہ آپ ان کا ضرور ٹیسٹ کر دیں، کچھ پرانا ٹیسٹ اگر 2 سال سے پرانا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ صرف نیچرلائزیشن کے وقت انہوں نے بولا ہے کہ جو سیٹلمنٹ پہ آپ نے ٹیسٹ یوز کیے ہے اور آپ نیچرلائزیشن اگر 2 سال بعد اپلائی کر رہے ہیں تو سیٹلمنٹ والا بھی ٹیسٹ یوز ہو سکتا ہے، پرووائڈیڈ وہ کرنٹ لسٹ کے اوپر ہے. تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے اگر آپ پلیز چاہتے ہیں کہ اسموتھلی سب کچھ ہو جائے تو پلیز آپ ان کو بول کے، اور ان کا اگر پرانا ٹیسٹ 2 سال سے پرانا ہو گیا ہے تو وہ پلیز اپنا نیا ٹیسٹ دے دیں، اینڈ دین بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام طارق بھائی. وعلیکم السلام. ہمیں پوچھنا تھا تھوڑا تم سے، ہمارے اسٹیٹ لیس بچے کا سرٹیفکیٹ آ گیا، وہ اپلائی کرنا تھا ادھر پوسٹ آفس میں. ادھر ہم کو کل فارم بھر کے سینڈ کرنا ہے کہ نال پیپر ورک بھی کوئی اس کے ساتھ اپلائی کرنا سینڈ کرنا پڑے گا اس کو؟ اوکے دیکھیں، جو دے دینا پلیز. تھینک یو جی، بڑی مہربانی. میں آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ جو اسٹیٹ لیس کی اپلیکیشن ہے وہ آپ کو آن لائن بھرنی چاہیے، بیکاز پروسیس بہت کوئکر ہوتا ہے اس کے ساتھ رادر دین پیپر. اور وہ جو آن لائن اپلیکیشن ہے، جب آپ آن لائن بھرتے ہیں تو وہ پرومپٹ کرتا ہے آپ کو ایک ویب سائٹ پہ جانے کو، جو ایک تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے، ہوم آفس کی ویب سائٹ سے. آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، جس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنے اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں. کیونکہ اب سسٹم تھوڑا چینج ہو گیا، آپ اپنی اپلیکیشن آن لائن بھرتے ہیں، پھر وہی آن لائن سافٹ ویئر آپ کو آگے لے جاتا ہے جہاں آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں. اور زیادہ تر اپوائنٹمنٹس آپ سینٹرل لنڈن یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں ایک پرائیویٹ انہوں نے کانٹریکٹر کو دے دیا ہے جہاں وہ پیسے چارج کرتے ہیں اور آپ وہاں جا کے اپنے فنگر پرنٹس کرواتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے ڈاکومنٹس کی، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں ڈاکومنٹ کے لیے. ایک آپشن ہے کہ آپ ان کی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ پہ بھی جا کے چڑھا سکتے ہیں پیپر، یا آپ ان کو تھوڑے سے پیسے دے کے آپ ان کے پاس پیپر لے کے چلے جائیں اور وہ پیپر سکین کر کے آپ کے سسٹم پہ چڑھا دیتے ہیں. بہت ہی لمیٹڈ اپلیکیشنز ابھی بھی ہوم آفس ڈائریکٹلی دیکھ لیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی اپلیکیشن اس کیٹیگری میں آتی یا نہیں آتی جب تک آپ آن لائن جا کے اپلیکیشن بھرتے نہیں ہیں. بٹ 95% آف دا ٹائم آپ تھرڈ پارٹی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو ہوم آفس کے لیے ڈاکومنٹیشن ساری پروسیس کرتے ہیں. تو آپ کو کہیں بھیجنے کی ڈاکومنٹ ضرورت نہیں ہے، یا تو آپ خود اپلوڈ کریں گے ویب سائٹ کے اوپر، جو ویب سائٹ کا لنک آپ کو اپلیکیشن کے تھرو مل جائے گا، یا آپ وہ جو تھرڈ پارٹی ہے جب آپ فنگر پرنٹس دینے جائیں گے آپ ان کو پیسے دیں گے اور وہ آپ کے ڈاکومنٹ آپ کے بہاف اپلوڈ کر دیں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر، گڈ ایوننگ سر. وعلیکم السلام اینڈ گڈ ایوننگ ٹو یو. سر پاسٹر اجمل چٹائی ہے میرا نام، اور میں وائس سے بول رہا ہوں. جی سر، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 2 ویک پہلے میں نے آپ سے ایک مشورہ لیا تھا، مجھے ہوم آفس کی طرف سے ایک ای میل ملی تھی، انہوں نے میری سٹیزن کی جو ہے اپلیکیشن وہ منظور کر لی ہے. جی جی تو مجھے لیٹر نہیں ابھی آیا. تو آپ نے کہا تھا کہ آپ رجسٹرار آفس سے رابطہ کرے، تو میں نے انہیں رابطہ کیا تو انہوں نے میری سیریمنی کو جو ہے وہ فائنل کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ایڈوائز کے لیے. اور اب جو میرا سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ اب میں اگر آن لائن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو کیا میں اس میں جو کوئی کیا دیکھتے ہیں آپ کے ریفرنس کی ضرورت پڑے گی مجھے کہ یا نہیں پڑے گی؟ تھینک یو سو مچ. آئی تھنک ریفرنسز آپ کے یوز اپ ہو گئے. مجھے ابھی یاد نہیں ہے آن ٹاپ آف مائی ہیڈ کہ آپ کو پاسپورٹ کے لیے دوبارہ ریفرنسز کی ضرورت پڑتی یا نہیں. کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نے کوئی پاسپورٹ کی اپلیکیشن فل کی ہو، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آئی تھنک آپ کو دوبارہ ریفرنسز کی ضرورت پڑتی ہے پاسپورٹ اپلیکیشن پہ اگر آپ کا پہلا پاسپورٹ ہے. لیکن پلیز مجھے اس میں کوٹ نہ کیجیے گا، مجھے ابھی یاد نہیں ہے اس بارے میں. لیکن آئی تھنک پاسپورٹ کے لیے اگر آپ کا پہلا پاسپورٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے. بٹ اگر میں غلط ہوں تو مائی سنسیئر اپالوجیز ٹو یو، بیکاز مجھے ابھی دماغ میں یاد نہیں آ رہا کہ پاسپورٹ اپلیکیشن میں ریفرنس مانگتے نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں
میرا دل یہ مانگتا ہے کہ آپ سے ایک ریفرنس وہ مانگتے ہیں پاسپورٹ اپلیکیشن کے اوپر، جہاں تک مجھے آتا ہے، بیکاز بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں ریفرنس لینے کے لیے، جو میرے دوست یار ہیں، تو وہ ایک ہی ہوتا ہے ریفرنس مینلی. سو ایک ریفرنس تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے پاسپورٹ اپلیکیشن کے لیے. سو تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا، اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس بیسٹر صاحب. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتہ ہے کیا میں ایک پوچھ رہی کہ مجھے آئے ہوئے 24 سال ہو گئے، ایک میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا میں برٹش کے لیے؟ اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنے سے پہلے مینڈیٹری ہے کہ آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہو. تو اگر آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے تو اس کے ٹھیک 1 سال بعد آپ برٹش پاسپورٹ ڈائریکٹ اپلائی نہیں کرتے، پہلے نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. جو لوگوں کے پاس انڈیفینٹ ہے اور ان کے اسپاؤسز برٹش ہیں، ان کو 1 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ امیجیٹلی نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو میٹ کرنی پڑتی ہیں. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ جب آپ کی نیچرلائزیشن اپلیکیشن اپروو ہو جائے تو آپ برٹش سٹیزن کہلاتے ہیں. اس کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں. سو انڈیفینٹ ہونا مسٹ ہے. پھر نیچرلائزیشن اپلیکیشن نارملی 1 سال کے بعد انڈیفینٹ کے، انلیس آپ برٹش نیشنل سے میرڈ ہیں. نیچرلائزیشن اپلیکیشن کنفرم کرتی ہے کہ یو آر برٹش سٹیزن. اس کے بعد آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو اٹس اے 1 اسٹیپ ہاپ، اس طرح آپ کہہ لیں کہ یہ چیز ہوتی ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا آپ کا انڈیفینٹ آپ کو کب ملا ہے، لیکن اگر آپ کے انڈیفینٹ کو 1 سال ہو چکا ہے یا انڈیفینٹ ابھی ملا ہے اور آپ کے اسپاؤس برٹش ہیں تو آپ نیچرلائزیشن اپلائی کر سکتے ہیں. اور نیچرلائزیشن کے بعد جب اپروول ہو جائے گا آپ برٹش بن جائیں گے، پھر پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں. سو ایک لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی پاسپورٹ کے وقت ہم برٹش بنتے ہیں. نہیں، آپ نیچرلائزیشن کے وقت برٹش بنتے ہیں، بیکاز آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ آج کی تاریخ سے یو آر اے برٹش سٹیزن. سو جو پاسپورٹ اپلائی کریں وہ آلریڈی برٹش سٹیزن ہوتے ہیں بیسکلی. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میم، اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طرف میں یورپین نیشنل ہوں جی. اور میرا بھائی میرے ڈپینڈنٹ 3 ایئر پہلے میرے ساتھ ادھر آیا تھا اور میرے ساتھ رہ رہا ہے. تو اس کے پاس ابھی پری سیٹل ہے 5 ایئر کا جو ابھی نیا رول کے مطابق. تو وہ اپنی فیملی کو اسپانسر کر سکتا ہے، بیوی بچوں کو اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اوکے ٹی وی پہ بتا دیں. اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. انفارچونیٹلی نہیں سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا بھائی ہے اس کے پاس موسٹ لائکلی پاکستانی پاسپورٹ ہوگا، اور جو اس کے پاس سٹیمپ لگی ہوئی ہے یا کارڈ ہے وہ ڈپینڈنٹ کا ہے، تو وہ اپینڈکس ایف ایم کے انڈر نہیں آتا. ان کی فیملی کو سپانسر کرنے کے لیے جو سپانسر ہے اس کا ای یو ہونا، یعنی کہ ان دس ورڈ ان کے جو اسپاؤس ہیں ان کا ای یو ہونا لازمی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بالکل سپانسر نہیں کر سکتے. ہاں فیوچر میں جب ان کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جائے گا تو پھر وہ اپنی فیملی کو اپینڈکس ایف ایم کے تھرو لا سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بولا کہ 3 سال سے تو آلریڈی ادھر ہیں، 2 سال بعد ان کو انڈیفینٹ مل جائے گا انشاءاللہ، ان کو پرووائڈیڈ وہ ساری کنڈیشنز میٹ کرتے ہیں ڈپینڈنسی کی یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ کی، جو بھی کنڈیشن آپ نے شروع میں شو کی تھی. تو جب ان کو انڈیفینٹ مل جائے گا تو پھر وہ اپنی فیملی کو اپینڈکس ایف ایم کے تھرو یہاں بلا سکتے ہیں، لیکن اس وقت اپنی فیملی کو انفارچونیٹلی نہیں بلا سکتے. یہیں میں ایک اور ذکر بھی کر دوں، بیکاز لوگوں کو تھوڑی بات یہ شاکنگ لگتی ہے کہ جن لوگوں کو، اور کیونکہ کافی ہیں ایسے لوگ ہیں جن کو 10 ایئر کا ویزا ملا ہوا ہے، 10 ایئر روٹ پہ پیرنٹ کے اوپر، کہ سپریٹ ہو گئے ہیں اپنی وائف سے یا ڈیورس ہو گئی ہے، لیکن بچے کیونکہ یہاں برٹش تھے یا 7 ایئر سے رہ رہے تھے تو ان کو 10 ایئر روٹ پہ ویزا ملا ہے. وہ بھی اگر ہوم کنٹری جا کے شادی کرتے ہیں تو اپنے اسپاؤس کو نہیں بلا سکتے، بیکاز ان کے لیے انڈیفینٹ ہونا لازمی ہے. سو اسپاؤس کو کون کون لوگ بلا سکتے ہیں؟ جن کے پاس انڈیفینٹ ہو، جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہو، جن کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہو، جن کے پاس ہیومیٹیرین سٹیٹس ہو، یا جن کے جو یورپین ہو اور جن کے پاس یورپین پری سیٹل سٹیٹس ہے. بیکاز ایک بات یاد رکھیں، بریکسٹ کے بعد اب یورپین بھی برٹش والی کیٹیگری میں آ گئی، یعنی کہ 18,600 کی ریکوائرمنٹ شو کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور وہ پھر اپنے اسپاؤس کو بلا سکتے. لیکن جو باقی سارے خود ڈپینڈنٹ ویزاز پہ ہیں یا پرائیویٹ لائف والے ویزاز پہ ہیں، 10 ایئر روٹ پیرنٹ روٹ پہ، وہ انفارچونیٹلی اپنے اسپاؤسز کو نہیں بلا سکتے. یہ بڑا، میں نے بہت پہلے اپنے شو میں بھی کہا تھا جب یہ قانون نکلا تھا، میں نے اگر آپ میرا شو
12 میں میں نے یہ بات کی تھی اپنے شوز کے اندر کہ یہ گرے ایریا ہے قانون کے اندر. ہوم آفس سے غلطی ہوگی ہے کہ جو شخص یہاں آتا ہے کسی وجہ سے اپنی بیوی سے ڈیورس لے لیتا ہے لیکن بچے کے ساتھ کانٹیکٹ آرڈر ہے اور بچے کی بیس کے اوپر اس کو ویزا ملتا ہے, تو وہ اپنے اسپاؤس کو نہیں بلا سکتا جب تک اس کو سیٹلمنٹ نہیں ملتا. یعنی کہ اگر اس کی سیٹلمنٹ میں ابھی 6-7 سال پڑے ہیں, شادی بے شک کر لے ہوم کنٹری سے جا کے, لیکن وائف کو نہیں بلا سکتا اپنی جب تک انڈیفینٹ نہ ملے. تو یہ میں نے 2012 میں بھی قانون پڑھ کے کہا تھا, مجھے یاد ہے میں بار بار کہتا تھا کہ گرے ایریا ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کی خلاف ورزی ہے کہ ایک شخص کو آپ کہہ رہے ہیں بھائی شادی تو کر لو لیکن اپنے پارٹنر کو آپ نہیں بلا سکتے بیکاز آپ کے پاس وہ ویلڈ ویزا نہیں ہے. وہی والی بات ہوگی جو آپ لوگوں کو تو شاید اکثروں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہو, لیکن ہم لوگ پرانے ہیں تو یہ بات تھوڑی پتہ ہے کہ جب انہوں نے 18 سے 21 ایج کر دی تھی میرج کی کہ جی اگر آپ 21 ایئرس کے ہیں صرف آپ اپنے اسپاؤس کو پھر بلا سکتے ہیں, تو لیکن وہ سپریم کورٹ میں جا کے ویری کوئکلی کورٹ آف اپیل میں سپریم کورٹ میں ڈیسیجن اوور ٹرن ہو گیا تھا اور ان کو مجبوراً ریورس کر کے 18 سال ایج کرنی پڑی تھی اسپاؤس کو بلانے کے لیے. ایسی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے جن لوگوں کے پاس لمیٹڈ لیو ویزے ہیں. آئی تھنک کیونکہ کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا, لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں ویزے لے کے کہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار ہم بعد میں بلا لیں گے اسپاؤس کو اگر بیک ہوم جا کے وہ شادی کرتے بھی ہیں. سو آپ کے بھائی کے ساتھ بھی ہے, ہی کی ناٹ کال اپنے وائف اور بچوں کو جب تک ان کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہوتا. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. میرا نام ایمن شاہ ہے. جی میں ڈپینڈنٹ پہ ہوں, میری وائف اسٹوڈنٹ ہے اور میں یہاں میرے فرینڈ کے ساتھ بزنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں, تو شی کین اپلائی ایز اے انٹرپرینر ویزا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے, سو اگر آپ مائنڈ نہ کریں لیٹس گو آن اے بریک سے واپس آ کے سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اینڈ دین ویل ٹیک آن سم ادر کال. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک اور پھر ہم اپنی کالس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے آن 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. ویلکم ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے کال آئی, انہوں نے کہا میری وائف اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سوئچ ان ٹو بزنس ویزا. آئی تھنک یو مسٹ بی ریفرنگ ٹو جو اسٹارٹ اپ انوویٹو ویزا ہے بیکاز گریجویٹ جو ٹیئر 1 انٹرپرینیورل ہے وہ اب نئے لوگ تو نہیں کر سکتے انلیس جو پرانے ہیں وہ ایکسٹینڈ کروا رہے ہوں. تو جہاں تک بات آتی ہے سوئچنگ ان ٹو انوویٹر اینڈ جو اسٹارٹ اپ ویزے ہیں, ایز لانگ ایز آپ شارٹ ٹرم اسٹوڈنٹ ویزے پہ نہیں ہیں یو ول بی فائن. سو جس طرح آپ نے بولا اگر وہ آئی ڈونٹ تھنک آپ نے مینشن کیا ہے بٹ آئی ایم تھنکنگ کہ وہ یونیورسٹی میں ہوں گی تبھی آپ بھی ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ اگر کسی چھوٹے کورس پہ ہوتی ہیں تو ڈپینڈنٹ ویسے ہی ساتھ نہ ہوتے, تو بالکل وہ سوئچ کر سکتی ہیں. بٹ پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے سوئچنگ رولس کو چیک کرا لیں جو بھی ویزا آپ اپلائی کرنے لگیں. بٹ ان شارٹ اف یو آر تھنکنگ اباؤٹ اسٹارٹ اپ انوویٹر, بالکل وہ ایز لانگ ایز شارٹ اسٹوڈنٹ ویزے پہ نہیں ہے وہ سوئچ کر سکتے ہیں ان ٹو دیٹ کیٹیگری. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے کیا میں پہلے تو بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ پوچھنا ہے میں 24 سال ہو گئے ادھر کنٹری میں آئے ہوئے, برٹش پاسپورٹ نہیں ہے, نہیں ڈیفٹ میرے پاس ہے. آپ کو انڈیفینٹ کب ملا تھا؟ ملا تھا 1998 میں. اوکے تھینک یو. آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے. آپ ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے, پہلے آپ کو نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. جب آپ کی نیچرلائزیشن ہو جائے گی آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یو آر اے برٹش سٹیزن, پھر آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں برٹش. یعنی کہ ان ادر ورڈس میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوا مائی اپالوجیز,
کہ آپ ڈائریکٹ برٹش پاسپورٹ اپلائی نہیں کر سکتے, آپ کو پہلے نیچرلائزیشن اپلائی کرنا ہے, وہ ایک الگ اپلیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد برٹش پاسپورٹ. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اکرام بات کر رہا ہوں اسٹوک آن ٹرینٹ سے, اور میں ریسنٹلی انگلینڈ پہ آیا ہوں ہائیلی اسکلڈ ورکر کے طور پہ, اور ایک یونیورسٹی میں سینئر لیکچرر ہوں. میری کوالیفیکیشن ہے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز اور پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی ہے. جی میرا کوشچن انڈیفینٹ لیو کے بارے میں ہے. نارملی جو میں نے پڑھا ہے کہ اسکلڈ ورکر کو 5 ایئرس تک کام کرنا پڑے گا اپنے اسپانسر کے ساتھ, اس کے بعد وہ انڈیفینٹ لیو اپلائی کر سکتا ہے. کیا ایسی کوئی پروویژن ہے کہ جس میں یہ 5 سال کی بجائے 3 سال میں یا 2 سال میں ایسا کچھ جلدی اپلیکیشن کر سکیں ہم انڈیفینٹ لیو کے لیے؟ میری سیلری بھی اچھی ہے اور کوالیفیکیشن بھی ہے. کچھ ایسا روٹ ہے کہ 5 سال مجھے انتظار نہ کرنا پڑے, اس سے پہلے میں اپلائی کر سکوں؟ تھینک یو. تھینک یو. ٹو مائی نالج, میں چیک بھی کر لوں گا, مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیں. آن ٹاپ آف مائی ہیڈ نہیں, ایسی کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ ایکسلریٹ کر سکیں اپنی سیٹلمنٹ اف یو آر آن اے اسکلڈ ورکر ویزا. مے بی کوئی ایسی چیز لکھی ہو, مجھے دوبارہ ریوزٹ کرنا پڑے گا پالیسی کو اور امیگریشن رول کو. لیکن ہوتا ہے نا, جس طرح جو لوگ انٹرپرینیورل ویزے پہ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا یس دیر از ایکسلریٹڈ روٹ کہ آپ سرٹن ٹرن اوور یا امپلائیز کو اکٹھا کر لیں تو آپ کو 5 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں, 3 سال بعد بھی آپ سیٹلمنٹ لے سکتے ہیں. لیکن اور جس طرح باقیوں کے لیے بھی یہ جو دوسرا والا ویزا ریل انوویٹ ہے, لیکن نو اسکلڈ کے لیے جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کو اپنے 5 سال پورے ہی کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور اسکلڈ کے لیے انہوں نے آسانی کر دی ہے کہ اب آپ اپنے اسپانسر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ آپ کو 5 سال کا سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ایشو کر کے دے دے, کیونکہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ وہ پہلے 3+2 کرتے تھے. یہ بڑا اچھا انہوں نے کر دیا کہ جب ایک ہی دفعہ 5 سال کا ایشو کر کے دے دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے کہ بیچ میں آپ کو دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا. سو دیٹ از دا تھنگ. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, آئی ڈو اپالوجائز اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو میں نے دیکھی نہیں ہے, پٹ مائی ہینڈز اپ. لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, نو یو ہیو ٹو کمپلیٹ یور 5 ایئرس اسکلڈ ورکر کے اوپر بفور آپ کو اسکلڈ ورکر کیٹیگری کے اوپر سیٹلمنٹ ملتی ہے, بیکاز وہ روٹ ہی 5 سال والا ہے انٹو سیٹلمنٹ کوالیفیکیشن. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ سر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم بھائی صاحب, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھی ایڈوائس ہوتی ہے آپ کی. آپ سے 2 چھوٹی سی باتیں پوچھنی تھی. جی. ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویزا ایکسٹینشن کے لیے جو فیملی اینڈ پرائیویٹ روٹ پہ ہیں 10 ایئرس پہ, وہ ایکسٹینشن کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو آج کل ان کو نارملی کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے ایکسٹینشن کا وہ جواب آنے میں؟ اوکے, اور کوئی اور سوال؟ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ جو یہاں پہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ان کو جو 10 ایئرس کا پرائیویٹ فیملی اینڈ پرائیویٹ روٹ پہ انہوں نے جو دیا ہوا ہے, اس کے مطابق ان کو کیا یونی میں لون نہیں ملتا یہاں پہ, کیا مل سکتا ہے ان کو؟ یہ پلیز بتائیے گا. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. تھینک یو سر. پہلے سر ایک چھوٹا سا میں عرض کر دوں کہ ہم لوگ شو میں ایڈوائس بالکل بھی نہیں دے سکتے, میں صرف شو میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے تو آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے پراپر مشورہ لینا چاہیے. شو میں ہمیں اجازت نہیں ہے ایڈوائس دینے کی, تو میں صرف یہ کرتا ہوں کہ آپ کی باتیں سنتا ہوں اور ایک جنرل سی آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں, اینڈ آئی ہوپ وہ انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہو. لیکن اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے تو پلیز یہ شو کا فارمیٹ ایڈوائس کے لیے نہیں ہے. اس شو میں جو بھی آپ سنتے ہیں اس کو ایڈوائس نہ سمجھے گا. وی آر جسٹ ہیونگ اے نارمل کانورسیشن امیگریشن قانون کے اوپر, اینڈ اٹ از جسٹ جنرل انفارمیشن جو میں آپ کو دیتا ہوں. جہاں تک بات آتی ہے ایکسٹینشن کی, میں تھوڑا مذاق بھی کر لوں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں, کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہوم آفس اگر آپ پریمیم سروس کریں تو آف کورس اگلے دن بتا دیتے ہیں, لیکن کتنا ٹائم لگاتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے مجھ سے 6 نمبر لاٹری کے پوچھ لیں, بیکاز دیر از اے گڈ چانس کہ جو میں 6 نمبر دوں گا آپ کی شاید لاٹری نکل آئے اس سے. ان ادر ورڈس کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. سرٹن میں نے دیکھے ہیں کیس ورک یونٹ ہیں وہ 2 3 مہینے میں جواب دے دیتے ہیں, 2 ہفتے میں بھی کبھی کبھی دے دیتے ہیں. بٹ جنرلائزڈ اگر کریں اور ہم کامن سینیریو نکالیں تو 4 to 5 months بڑے آرام سے لگ جاتے ہیں ان کو اپلیکیشن کو کرنے میں. لیکن میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اسپیشلی کووڈ کے دوران اپلیکیشنز ڈالی ہیں, آلموسٹ 6-7 months ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا. تو اٹس اے گیم آف پیشنس. تو یہ بات ہو گئی. جہاں تک یونیورسٹی کی بات ہے, دیکھیں وہ ہوتا یہ کہ جو اسٹوڈنٹ فائنانس کمپنیز ہیں دے کنسیڈر کہ جس اسٹوڈنٹ کے پاس انڈیفینٹ ہے ہم اس کو اسٹوڈنٹ لون دیں گے.
تو اکثر پھر لوگ جن کے بچے یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں وہ دو میں سے ایک کام کرتے ہیں. ایک دو کو تو میں جانتا ہوں ان کے بچے میڈیکل کرنا چاہ رہے تھے تو دیو سینڈ دیم ابراڈ میڈیکل کروانے کے لیے, بیکاز یورپ کے اندر کافی چیپ یونیورسٹیز ہیں, دیو سینڈ دیم دیر کہ اپنی وہ ڈگریاں وہاں سے کر لیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یونیورسٹی سے ڈائریکٹ بات کی ہے ایکسکیوز می کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, اسٹوڈنٹ فائنانس والے ہمیں نہیں دے رہے, تو یونیورسٹی نے انٹرنل برسری میں سے ان کو لون کر کے دیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ فائنانس آپ کو پیسے نہیں دے رہی دین یو ہیو دی آپشن کہ یونیورسٹی کے پاس ڈائریکٹ جائیں اور یونیورسٹی سے ریکویسٹ کریں اسکالرشپ کی یا برسری کی, اور پھر یونیورسٹی والے اپنا ڈیسیجن دیں گے ڈپینڈنگ آن دا گریڈس بچے کے کہ آر دے ولنگ ٹو گیو ہم اے اسکالرشپ, بیکاز یونیورسٹی کے اپنے بھی اسکالرشپ کے بہت سارے وہ ہوتے ہیں سسٹمز ہوتے ہیں, اسپیشلی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو ٹاپ آپ ان کو ہم کہتے ہیں رسل گروپ یونیورسٹیز, ان میں ان کے اپنے اسکالرشپس بھی سیٹ اپ ہوتے ہیں کہ اف دے سی کے بچہ پڑھنے والا ہے وہ اسٹوڈنٹ فائنانس والے اس کو پیسے نہیں دے رہے, ان کے اپنے انٹرنل سسٹمز ہوتے ہیں جہاں سے وہ پیسے آپ کو لون کی طرح دے سکتے ہیں یا سرٹن کیسز میں معاف بھی کر سکتے ہیں فیس. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو یونیورسٹی سے ڈائریکٹلی بات کرنی پڑے گی. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسٹوڈنٹ فائنانس والے کہتے ہیں کہ کیونکہ بچے کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہیں ہے تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے ایز اے ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ, تو ہم اس کو لون نہیں دے سکتے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. سر ایک دو چیز پوچھنی تھی آپ سے کہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ پری سیٹلمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے. وہ مجھے بھی ملا ہوا ہے میرے فادر کے بہاف پہ. جی. تو میں ابھی میرڈ ہوں اور میں اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ بلانا چاہ رہی ہوں. اوکے. اور آپ کے پاس نیشنلٹی میم کون سی ہے؟ ہیلو, آپ کے پاس نیشنلٹی کون سی ہے؟ پاکستانی پاسپورٹ ہے. سوری پاکستانی پاسپورٹ آپ نے بولا. ٹھیک ہے. اور لیکن اب یہ ہے کہ میں جاب بھی کر رہی ہوں یہاں پہ اور میری جو ایئرلی انکم ہے وہ بھی مطلب میٹ کر رہی ہے ریکوائرمنٹ کو. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب میں ڈیپینڈنٹ میں آتی ہوں یا میں بلا سکتی ہوں یا نہیں بلا سکتی ہسبینڈ کو؟ آلرائٹ. تھینک یو میم آپ کی کال کا. اور آپ سے پہلے بھی کسی نے کال کیا تھا تو میں نے ان کو یہ عرض کیا تھا کہ انفارچونیٹلی آپ اپینڈکس ایف ایم میں نہیں کوالیفائی کرتے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بلا سکتی جب تک آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہیں آتا. سو آئی ہوپ آپ کو جتنا جلدی ہو انڈیفینٹ, مطلب جلدی تو نہیں, جب آپ کے 5 سال پورے ہوں گے پھر ہی آپ کو انڈیفینٹ ملے گا. اینڈ جب آپ کو ایک دفعہ انڈیفینٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ بالکل اپنے ہسبینڈ کو اسپانسر کر سکتی ہیں انڈر اپینڈکس ایف ایم. بٹ انفارچونیٹلی ایٹ دس ٹائم اپینڈکس ایف ایم آپ کو اجازت نہیں دیتا اپنے اسپاؤس کو بلانے کے لیے. اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں لیکن زیادہ دیر لمبا نہیں بولوں گا کیونکہ میں نے پہلے ایک سوال میں یہ بول دیا کہ جب یہ 2012 میں قانون آئے بھی تھے تو میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا, اگر کسی کو اتنا پرانا میرا شو دیکھا ہو, کہ یہ گرے ایریا انہوں نے قانون میں کریٹ کر دیا کہ جن لوگوں کے پاس یہ 7 ایئر رول کے اوپر ویزے پرائیویٹ لائف پہ یا ڈپینڈنٹ والے ویزے ہیں, اگر وہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ اپنے اسپاؤس کو اپینڈکس ایف ایم کے انڈر نہیں بلا سکتے. سو دیٹس ویئر وی آر. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ سے ذرا یہ کوشچن پوچھنا تھا. جی. ایکچولی یہ اٹس اباؤٹ دا انڈیفینٹ لیو. ایکچولی مائی وائف جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے. جی. اور یہ کووڈ کی وجہ سے مطلب ریڈ لسٹ پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے اور اس کی سرجری بھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئی. ابھی جو ہے نا اس کو نیئرلی 2 ایئرس ہونے والے ہیں. تو میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یو ہیو ٹو کم بیک ود ان 2 ایئرس ٹائم. تو اگر کیونکہ یہ جو انہوں نے بھی یہ کوارنٹین کے پیسے بھی جو ہے نا 2400 کروا دی تو اٹس ا لاٹ آف منی ٹو پے. سو آئی ایم اسٹل ہوپ فل اس کا جو ہے نا 2 ایئرس 5 نومبر میں پورے ہونے والے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ہوم آفس کی وجہ سائڈ سے کوئی ریلیکسیشن یہ لوگ دیں گے اس میں کہ کوئی ریلیکسیشن وغیرہ نہیں ہے اس میں؟ تھینک یو سو مچ فار یور کال. دیکھیں کامن سینس یہ کہتی, دیکھیں پہلے تو میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ پلیز 2 سال میں اس سے زیادہ باہر نہ رہیں. سمپل ایز دیٹ. اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیفٹ اور رائٹ, سمپل ایز دیٹ. اور آپ کو پتہ ہے کافی عرصہ پہلے بھی وہ آ سکتی تھیں. آپ کو جب 1700 تھا یہ جو بل دینا ہوتا ہے آپ کو آئسولیشن کا, جو اب تھوڑا بڑھ گیا, آپ بتا رہے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ 2400 ہو گیا. تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ نہ ان مسئلوں میں پڑیں اینڈ شی کمز بیک. جہاں تک بات آتی ہے کہ ول دے اپلائی ڈسکریشن, کامن سینس یہ کہتی ہے یس,
کہ ان کو ڈسکریشن اپلائی کرنی چاہیے، یعنی کہ جب وہ یہاں لینڈ کرتی ہیں ایئرپورٹ پہ اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کچھ بھی نہیں کہتے اور وہ اسٹیمپ لگا کے ان کو اندر آنے دیتے ہیں پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ 2 سال سے باہر رہے ہیں، تو پھر 2 آپشن ہوتے ہیں. اگر وہ سب کچھ سمجھا دیں ان کو کہ دیکھو کووڈ کی وجہ تھی، آئی couldn't کم بیک، اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کوارنٹین کر سکوں، تو آف کورس دے could turn around and say اوکے ٹھیک ہے جی آپ پھر آ جائیں، اینڈ ڈسکریشن اپلائی کی، کینسل نہیں کیا انڈیفینٹ. لیکن اگر وہ خدا نخواستہ انڈیفینٹ ریووک بھی کرتے ہیں تو شی کین اسٹل ٹیکنیکلی کم ان ٹو دا کنٹری، وہ ان کو ایڈمیشن ضرور دیں گے، اینڈ دین شی کین کلیم کورٹ کے اندر جا کے کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اس وجہ سے واپس نہیں آ سکی، انٹینشن یہی تھی کہ میں سال بعد آ جاتی، یا 6 مہینے بعد یا اتنے مہینے بعد آ جاتی، پھر پینڈیمک آ گیا اینڈ آئی couldn't fly in. تو آف کورس پھر آپ کو کورٹ میں جا کے اس کیس کو چیلنج کرنا پڑے گا. سو انفارچونیٹلی کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں کہ ہاں جی بالکل آ جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیکاز وی ڈونٹ نو کہ ہوم آفس کا ریئیکشن کیا ہوگا. لیکن کامن سینس پریویل کرنی چاہیے سچویشن میں، اینڈ دے شوڈ ناٹ ہیو اینی ایڈورس افیکٹ آن ہر. لیکن ٹرائی کریں جتنا جلدی ہو سکے آ جائیں. اب جہاں آپ نے اتنا صبر کیا، یو مائٹ بی سینگ تارے بھائی نومبر میں نئی لسٹ آئے گی تو دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیٹ از یور چوائس، اینڈ بالکل جیسی لسٹ میں باہر نکلیں پلیز برنگ ہر ان، اور پھر ایئرپورٹ پہ سارا کچھ ہوگا تو شی شوڈ گیٹ دی ایویڈنس ٹوگیدر، مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ ایئرپورٹ پہ اگر سوال جواب کیے جائیں تو شی کین آنسر دیم. اینڈ اٹ کوڈ ایون ہیپن کہ وہ ایئرپورٹ پہ آئیں، وہ کچھ بھی نہ کہیں تھینک یو ویری مچ ویلکم بیک، اینڈ وہ آ جائیں. سو وی ڈونٹ نو دیٹ. سو یہ فیکچوئل بات ہے. سو تھینک یو فار یور کال سر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں نے پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا ایک پاکستان ہے، تو میری مسز جب آئی تھی اس نے بتایا نہیں تھا اس کو، وہ ابھی اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، 32 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، تو میں اس کو بلانا چاہتا ہوں ادھر، تو کیسے آئے گا؟ تھینک یو فار یور کال سر. دیکھیں وہ اب آپ کا ڈپینڈنٹ تو رہا نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے بیکاز ہی از آلموسٹ 32 ایئرز اولڈ. تو میرے خیال سے یو شوڈ لک ان ٹو ادر آپشنز ریئلسٹکلی. آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے ملیں. مجھے نہیں پتہ اس کی تعلیم کیا ہے، کہاں تک پڑھا لکھا ہے، بیکاز آف کورس ایک آپشن تو ہے اسٹوڈنٹ کی، اگر وہ آپ اس کو اسپانسر پیسے اگر اس کے اپنے ہیں تو اپنے پیسے دے کے اسٹوڈنٹ بن کے آ جائے، ورنہ آپ پیسے دے دیں اس کو اگر وہ اسٹوڈنٹ بن کے آتا ہے. کیونکہ اب یہاں اسٹوڈنٹس کے لیے کافی فیوچر اچھا ہو گیا ہے، بیکاز گریجویٹ ویزا آ گیا ہے جس میں اسٹوڈنٹ کے بعد جب ڈگری ختم ہوتی ہے 2 سال آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اگلے سال ہائیلی اسکل ویزا واپس آ رہا ہے. اس میں تھوڑا سا جو گرے ایریا ہے میں نے جب پڑھا ہے اس کی پالیسی کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، مجھے نہیں پتہ ٹاپ یونیورسٹیز اگر کوئی ریڈنگ یونیورسٹی سے کرتا ہے، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اگینسٹ ریڈنگ یونیورسٹی کہ وہ ٹاپ یونیورسٹی میں آتی ہے، نہیں بیکاز انہوں نے ٹاپ یونیورسٹی کی ابھی تک لسٹ نہیں دی. تو لیٹس سی. مجھے کہا جاتا ہے کہ طارق بھائی ہمارا شو اختتام پہ آیا. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ ہر ہفتے شو کو دیتے ہیں. پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو فالو کیا کریں، چینل کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.